the principles of international human rights, of Islamic law, and of very basic rights of people. Now, for example, violence against women. There is no law that regulates this. Violence against women has not been regulated or brought under any law. So they basically impose a duty upon people to prevent a vice and to take law in their own hands. So this is vigilante justice which is allowed. So if you see a woman violating a law, they actually have a force of 3,000 people who can take action. So this can actually, you can actually authorize neighbors, strangers, normalizing abuses as a perversion of religion. Women's lives are valued less than anybody else. So they are not allowed to have access to public parks, to gyms, to other recreational places, and there is a ban on education. So there's a generation of women which have not been educated, because when you reach the age of 13, girls are not allowed to continue to secondary school, let alone higher school and then college and university. So 80% of young Afghan women between the ages of 18 and 29 are not in education, because the law prohibits them from being educated. So once you have attained the age of 13, after that there is no education. So this is the widest gender gap in the world, and it has been condemned by international organizations, and there are no women who are involved in constructive work, who are doing freelancing or in the IT sector or in sports or in other employment opportunities as the civil service or NGOs or other employment opportunities that they may take. Now this is a very bad crisis, and in 2026 the ban on university and secondary education for women and girls are projected to increase other risks. So domestic violence, the behavior by the entire society of discrimination towards women and denying them their basic rights through law, this is leading to a crisis. So as I said, that this is a regime which is based on repression, and the perverse representation and decision making is zero. There are no women in the cabinet, there are no women at any decision making level of the Afghan Taliban regime. They are being denied their basic right of education, and they are not allowed to undertake any activities, and they are not allowed to speak in public. As I said, there's an enforcement force of 3,000 people which is allowed to physically stop them from violating these regulations, where they are not allowed to speak, they are not allowed to go about their daily lives. There's a report which I would like to show you of the United Nations Security Council. This is as late as 12 February 2026. So an extension was granted regarding the sanctions, and one of the topics that was discussed was the deplorable tactics of the Afghan Taliban regime, hostage taking, violating women and girls in Afghanistan. So they are taken as hostages, they are violated, they are abused, they are denied their very basic rights, and they don't feel safe in Afghanistan anymore. Women rights organizations, international organizations have all expressed their very serious and deep concerns regarding this. No civilized society can allow this. This is not allowed in Islam. But the Taliban, the Afghan Taliban regime, have their own version which they have perverted for their own use. Next slide, please. This is also an international media report which has reported that the International Criminal Court actually said that there were reasonable grounds to suspect that Taliban Supreme Leader Haibatullah Khundzada and Chief Justice Abdul Hakim Haqqani have committed gender-based persecution. I am not saying this, these are international reports in which the International Criminal Court has actually said and have issued warrants for the Taliban leaders over alleged persecution of women. Now these laws are in place, and you can see in this picture Afghan women and children. Children are being denied their basic rights to vaccination, to health facilities. Afghan children and women wait to be inoculated during a vaccination program in Ab Barik village. So what is happening is
that the Afghan Taliban regime is denying rights of women, of minorities, of children. They are not being given their basic rights, and there are laws in place to prevent them from accessing these facilities and from basically going about their daily lives. So as I said, that it's an illegitimate regime. It is based on repression and perversion of religion, and they have nothing to do with Islam. They don't believe in peace. میں نے جو روشنی ڈالی ہے افغان طالبان رجیم کے اوپر وہ اس پیرائے میں ہے کہ افغان طالبان رجیم ایک تو ایک غیر قانونی نظام حکومت ہے، وہ مذہب کی غلط تشریحات جو ان کو سوٹ کرتی ہیں اور جس کا مذہب کے اور اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس پر مبنی ہے، اور ایک جبر کا نظام ہے جس میں نے ابھی ایکسپلین کیا کہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے، کہ جب کوئی لڑکی 13 سال کی عمر تک پہنچتی ہے اس کے بعد سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن تک نہیں جا سکتی، قانونی طور پہ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کو آگے بڑھائے اور ہائر اسٹڈیز کو پرسو کرے. تو یونیورسٹی اور کالج تو دور کی بات ہے، 13 سال کی عمر میں اس کے بعد پھر وہ اسٹڈیز ڈسکنٹینیو کرتے ہیں. تو 80% خواتین جو ہیں افغانستان کی جو 13 اور 29 سال کے درمیان ہیں ان کو ایجوکیشن سے بالکل دور رکھا گیا ہے، بین کی گئی ہے ایجوکیشن. وہ کوئی ملازمت، کوئی نوکری حاصل نہیں کر سکتی، کوئی پیشہ اختیار نہیں کر سکتی. ان کو پبلک پارکس میں، جمز میں، اس طرح کی جگہوں پر جانے پر پابندی ہے، اور پبلکلی جہاں وہ جا سکتی ہیں وہاں پر بولنے پر پابندی ہے، اور 3000 کی ایک فورس کھڑی کی گئی ہے جس کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس قانون کو وہیں پر لاگو کرے اور وہ بذات خود ایکشن لے، جو جس کا موب جسٹس کہتے ہیں، موقع پر ان خواتین کے خلاف ایکشن لے. دنیا کا کوئی معاشرہ کیا ایسے چل سکتا ہے کہ جہاں خواتین کو اجازت نہ ہو، تعلیم کا حق نہ ہو، اور موب جسٹس جو ہے ان پر لاگو کر دیا جائے؟ اور یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کہا ہے، انٹرنیشنل رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو طالبان کے سپریم لیڈر ہیں ان پر اور چیف جسٹس پر، دونوں پر، ہیبت اللہ اخونزادہ اور چیف جسٹس عبد الحاکم حقانی، دونوں کے خلاف جینڈر بیسڈ وائلنس، جو خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ شواہد موجود ہیں اور انہوں نے وارنٹ اس کے ایشو کیے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے بھی پچھلے مہینے اس پر بات چیت کی اور ایک ریزولوشن لے کر آئے، ایک قرارداد لے کر آئے جس میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ افغانستان میں خواتین اغوا ہو رہی ہیں اور ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو ہراسگی کا سامنا ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور اب جو قوانین سامنے آئے ہیں، جو تعزیرات میں نے پڑھی ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ افغان طالبان رجیم نے نہ صرف لاگو کیا ہے بلکہ اب یہ باقاعدہ طور پہ پورے افغانستان کے اندر اس پر عمل درآمد کو یقینی وہ بنا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کی مختلف جو کلاسز ہیں ان کے لیے مختلف قوانین ہیں. آرٹیکل 9 کہتا ہے اس ریگولیشن کا کہ اگر آپ ہائر سوسائٹی سے ہیں، آپ وہاں پہ عالم ہیں اور جو ان کی اپنی ایک اسلام کے مطابق آپ اس مرتبے پر فائز ہیں، تو آپ کی اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو بتائیں صرف کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی، اور اس پر بس آپ کو آگاہی دی جائے گی. پھر جو ایلیٹ کلاس ہے، ایلیٹ کلاس کے لیے اس قانون کے تحت صرف کورٹ بلا کے بتایا جائے گا کہ آپ نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے. پھر مڈل کلاس ہے جس کے لیے یہ ریگولیشن کہتا ہے کہ قانون کے مطابق مڈل کلاس کو بلا کے تو قید بھی کیا جائے گا قانون کی خلاف ورزی پر. یعنی اپر کلاس کو کچھ نہیں کہا جا رہا، مڈل کلاس کو وہ قید کرنے کے بھی انہوں نے قانون بنا دیا ہے. اور جو لوور کلاس، ایک لوور کلاس بھی بنائی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قسم کی انہوں نے جبر اور ظلم کا نظام وہاں وضع کیا ہے، اور یہ کس قسم کا نظام ہے کہ جس کے تحت ایک کلاس کو لوور کلاس کہا گیا ہے اور وہ قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو مارا پیٹا جا سکتا ہے.
یہ باقاعدہ طور پہ قانون لاگو کیا گیا ہے جو میں کہتا ہوں کہ ایک جبر کا نظام ہے، ریپریشن بیسڈ ہے، اور اسلام کی انہوں نے ایک اپنی تشریح کی ہے جس کو وہ مس یوز کر رہے ہیں، جس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، اسلام کی بنیادی اصولوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ تو غیر انسانی رویے ہیں ان کے، جو بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو اسلام کے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جن کا کسی بھی مہذب معاشرے میں اجازت دی ہی نہیں جا سکتی. یہ اس طرح کے معاملات میں افغان طالبان رجیم جو ہے وہ ملوث ہے. اور یہ جو دہشت گردی اور افغان طالبان رجیم کا گٹھ جوڑ ہے، اس حوالے سے میں پہلے بات کر چکا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی تفصیلی بات کی کہ اسلام آباد میں دھماکے ہوئے، دہشت گردوں کی سہولت کاری، ان کی منصوبہ بندی میں معاونت، اور جس طریقے سے خودکش دھماکوں میں، دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے. افغان طالبان رجیم جو ہے وہ مکمل طور پر دہشت گردوں کی پشت پناہی بھی کرتی ہے. اور جب کل رات کو انہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کا بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور نہ صرف ملک کا دفاع کیا گیا بلکہ جب مؤثر جواب افواج پاکستان نے دیا تو یہ اپنا ساز و سامان چھوڑ کے بھاگے، لاشیں چھوڑ کے بھاگے. بہت ساری پوسٹ آپ نے دیکھا پاکستان نے کیپچر کی. تو بات یہ ہے کہ یہ نہ تو یہ کسی قانون میں بلیو کرتے ہیں، نہ یہ کسی مذہب میں بلیو کرتے ہیں، نہ اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا ہے. اور یہ ایک ایسی رجیم ہے جو صرف اور صرف اپنے مفادات کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور اس کی خاطر یہ اس طرح کے قوانین بناتے ہیں جس میں خواتین، بچوں اور اقلیتوں کو یہ نشانہ بناتے ہیں، اور ان کو ان کے بنیادی بالکل جو بیسک رائٹس ہوتے ہیں وہ بھی ایکسرسائز کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جیسے میں نے اس کی تفصیلات آپ کو بتائی، تو یہ ایک ایسی رجیم ہے جو نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جبر پر مبنی ہے، اور مذہب کی غلط تشریح جو انہوں نے خود بنائی ہے اس پر مبنی ہے. اور ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ وہاں کے لوگوں پر یہ جبر کریں، اور لوگ بھی وہ ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ان کی نظریات کے خلاف ہیں، ان کی سوچ کے خلاف ہیں، اور وہ ان کی کسی قسم کی بھی حمایت میں یقین نہیں رکھتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو بھرپور ان کو جواب دیا ہے وہ پاکستان کا ایک حق تھا، اور انشاءاللہ تعالی دہشت گردی کا اور اس سوچ کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اہم گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا دہشت گردی کا اور اس سوچ کا ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. افغان صورتحال سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا گیا. پاکستان نے افغانستان پر جارحیت پر مؤثر جوابی کارروائی کی ہے. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے مزید کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے. پاکستان میں حالیہ دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کیا گیا. کچہری اور ترلائی حملے میں افغان شہری ملوث تھے.